बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक ने जो बयानात देकर मुल्क की कौमी सलामती के ऊपर डायरेक्ट हमला किया था, उससे भारत कैसे फ़ायदा उठा रहा था, और फिर फवाद चौधरी का बयान जिसे स्लिप ऑफ टंग कहा जा रहा है, उससे भारतीय मीडिया की तोपों का रुख पाकिस्तान से हटकर मोदी की तरफ कैसे हो गया है। तो क्या यह बयान वाकई में स्लिप ऑफ टंग था? इस हवाले से बात करेंगे। हुकूमत और फ़ौज में क्या सोच विचार हो रही है, इमरान खान और जनरल बाजवा की मीटिंग के बारे में बताएंगे। जनरल बाबर इफ्तिखार का जो बयान आया है, जो उन्होंने हकीकत बताई है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। इस तमाम सूरत हाल के बाद फ़्रांस वाले मामले से आपको आगाह करेंगे। तुर्की ने एक बड़ा कदम उठाया है, गुस्ताख रसूल गैरेट वेल्डर के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा दायर करने के लिए दरख्वास्त दी है, और ईरान के सदर हसन रूहानी का भी बड़ा बयान आया है, और पाकिस्तान ने फ़्रांस को एक बड़ा झटका दिया है। फ़्रांस के साथ हमारी 1.5 बिलियन डॉलर्स की एक बड़ी डील थी, जिसको पाकिस्तान ने मनसूख कर दिया है। तो ये सबसे आखिर में चल के आपको बताएंगे। अभी डिटेल्स में जाते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। अयाज सादिक ने असम्बली में एक बयान दिया कि 27 फरवरी वाले वाक़ये के बाद शाह महमूद कुरैशी जनरल बाजवा के साथ मिले और शाह महमूद कुरैशी की टांगें कांप रही थी। हम बड़े खौफज़दा थे, हम डरे हुए थे, हम यानी पाकिस्तान बहुत डरा हुआ था, और शाह महमूद कुरैशी के पसीने छूट रहे थे। और उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि खुदा के वास्ते अभिनंदन को छोड़ दो, 9 बजे भारत हमला करने वाला है। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि मीटिंग में जनरल बाजवा एक परसेप्शन दे रहे थे कि भारत किसी भी वक्त हमला करेगा। भारत से हमें डरा रहे थे, यानी हुकूमत को डरा रहे थे कि हुकूमत अभिनंदन को छोड़ने का फ़ैसला कर दे। तो ये परसेप्शन दिया गया कि पाकिस्तान बहुत खौफज़दा था, पाकिस्तान की तो टांगें कांप रही थी, पाकिस्तान के तो पसीने छूटे हुए थे, पाकिस्तान ने डर के अभिनंदन को वापस कर दिया और कुलभूषण को भी जल्द ही वापस करने वाला है। तो पहले तो अभिनंदन वाले मामले में हम बाद में आते हैं, आपको बताते हैं जनरल बाबर इफ्तिखार ने क्या कहा और असल में हुआ क्या था, ये आपको बताएंगे। लेकिन कुलभूषण, ये बात तो रिकॉर्ड पे है कि दफ्तर खारजा ने कहा है कि नवाज शरीफ ने हमें मना किया था कि कुलभूषण का नाम नहीं लेना, बल्कि भारत का भी नाम नहीं लेना। तो ये स्ट्रेटजीज तो आप लोगों की थी। अब नून लीग आ गई है, पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमले कर रही है और इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। और इनका मकसद भी ये है इश्तियाल दिलाना, कि फ़ौज को इतना इश्तियाल दिलाया जाए। अब मामलात इतने नाजुक कर दिए हैं, मुल्क की सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं कि फ़ौज को मजबूरन गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी, मार्शल लॉ लगने के चांसेस होंगे। और ये चाहते हैं कि मार्शल लॉ लगे, क्योंकि मार्शल लॉ लगने के बाद जब दोबारा जमहूरी निज़ाम आएगा तो तब ही नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल सकती है। तो ये इनका प्लान है और फ़ौज जवाब ज़रूर देगी, हुकूमत पाकिस्तान भी जवाब ज़रूर देगी, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से ये चाहते हैं। यही चीज़ 27 फरवरी को भी हुई थी। हमारे DGISPR ने कहा था कि हम बदला लेंगे, आपकी ये अहलियत नहीं है कि आप हमें सरप्राइज़ कर सकें। आपने अचानक हमला किया, लेकिन हमें पता था और हम तैयार थे और हमने रिस्पॉन्स दिया। हम आपको बता रहे हैं कि हम जवाब देंगे, लेकिन हमारा बता कर भी आपके लिए सरप्राइज़ होगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी और फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया। अगर हम अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक, मीर जाफ़र और मीर सादिक की बात कर लें, तो हम तो फिर डरे हुए थे। तो फिर 26 फरवरी को जब भारत यहाँ पर आया और हमारे शाहीनों को देख के अपना पे लोड जो उसने हमारी आबादियों पे फेंकना था वो जंगलों में फेंक कर भाग गया, तो बस ये तो हो गया था। जिस तरह इससे पहले भी कितनी बार होता रहा, आप तो फ़ौज के साथ खेलते रहे। अमेरिका में इलेक्शन होते थे, ओबामा का इलेक्शन हुआ, गिलानी वज़ीर आज़म थे, तो एबटाबाद वाला ड्रामा रचाया गया, बदनाम हुई पाकिस्तान की फ़ौज, क्योंकि ओबामा ने इलेक्शन जीतना है। इस तरह भारत में इलेक्शन होते थे, आपको कॉल्स आती थी कि छोटी मोटी कार्रवाई होगी, आपने जवाब नहीं देना। आपने तो कारगिल से वापस बुला लिया था। हमारी हर विक्ट्री को, हमारी हर फतह को आपने हार बना के पेश किया दुनिया के सामने। तो 26 फरवरी को ये अपना पे लोड फेंक कर भाग गए थे। पाकिस्तान ने कहा था कि हम सरप्राइज़ देंगे और 24 घंटों के अंदर अंदर दिया।
اور ہمارے DGI-ISPR نے کہا تھا میجر جنرل آصف غفور صاحب نے کہ ہم ایک جمہوریت ہیں، ہم اپنی حکومت سے پرمیشن لے کے آپ کو جواب دیں گے، اور حکومت پاکستان نے، عمران خان نے بول دیا تھا کہ آپ نے جواب دینا ہے۔ پھر پاکستان کے طیارے گئے 27 فروری کو، اور ان کے 6 ٹارگٹس انہوں نے کیے تھے، 6 علاقوں کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا، اور ان کے آرمی چیف کو نشانہ بنایا تھا اور لاک کر دیا تھا۔ اب لاک کرنا کسے کہتے ہیں؟ جب آپ ایک ٹارگٹ کو لاک کر دیتے ہیں، پھر آپ کے جہاز کو تباہ بھی کر دیا جائے، اس ٹارگٹ پر حملہ ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ وہ لاک ہو گیا ہے۔ تو ہم نے لاک کر کے پھر ان کو بتایا کہ تمہارا آرمی چیف ہمارے نشانے پر ہے، لاک ہو چکا ہے، اور اسے بھگا لو یہاں سے۔ تو 6 اہم ترین جگہوں کو پاکستان کے بہادر پائلٹس نے، پاکستان کے شاہینوں نے نشانہ بنایا، اور پھر وہاں سے کچھ ہی دوری پر حملہ کیا تاکہ نقصان بھی زیادہ نہ ہو اور بتایا بھی جا سکے کہ دیکھیں ہم کس قابل ہیں۔ ہم آپ کے ملک میں آئے، آپ کی 6 جگہوں کو نشانہ بنایا، بالکل قریب ہم اپنے ہتھیار پھینک کر گئے، دھماکے کر کے گئے، اور ہم خیر خیریت سے واپس چلے گئے، اب کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اور پھر ان کے 2 پائلٹس کو کتنی خوبصورتی سے اپنے گھیراؤ میں لا کے اپنے پیچھے پاکستان لائے، ان کا کمیونیکیشن سسٹم جیم کیا گیا، ایک کو وہیں پر گرا کر آئے اور ایک کو یہاں پر گرایا، اور پھر یہاں پر گرا کے پھر اس کے بعد کیا ہوا، چین سے کالز آئیں، ترکی سے کالز آئیں، عرب ممالک سے کالز آئیں، ہماری دوست ممالک سے کالز آئیں، کیونکہ امریکہ کی بات تو پاکستان مان نہیں رہا تھا کہ آپ نے زبردست وکٹری کر لی ہے، آپ نے بتا دیا ہے دنیا کو کہ آپ کس قابل ہیں، اور اب آپ ابھینندن کو چھوڑ دیں کیونکہ خطے میں امن قائم رہے۔ اور یہ عمران خان کا فیصلہ تھا ابھینندن کو چھوڑنے والا، اور عالمی قوانین کے مطابق ہم نے ابھینندن کو چھوڑنا ہی تھا۔ تو پاکستان نے ابھینندن کو چھوڑا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے پاکستان کو امن پسند ملک کہا جانے لگا۔ 2 سال پہلے کیا تھا جب آپ کی حکومتیں تھیں؟ پاکستان کو دہشت گرد ملک کہا جاتا تھا، بھارت کو پرامن ملک کہا جاتا تھا۔ آج اس 2 سال میں کیا بڑا چینج آیا ہے؟ آج سارے انٹرنیشنل ادارے، انٹرنیشنل میڈیا بھارت کو سب سے بڑا دہشت گرد کہہ رہے ہیں، پاکستان کو امن پسند ملک کہہ رہے ہیں، اور ابھینندن کے واقعے کے بعد عمران خان کو نوبل پرائز دینے کی باتیں ہونے لگی تھی۔ تو یہ ابھینندن والا جو واقعہ تھا، یہ 5th جنریشن وار لڑی تھی پاکستان نے، دنیا کو بتایا تھا کہ دیکھو ہم کس قابل ہیں، ہم ان کے آرمی چیف کو نشانہ بنا کر واپس آئے ہیں۔ وہاں پہ بمباری کی پاکستان نے، فتح یاب ہو کر پاکستان آئے، ہمارے پائلٹس کو اتنا سا بھی خراش تک بھی نہیں آئی، ان کے 2 جہاز گرا دیے گئے، ایک ہیلی کاپٹر، اس کا بھی کمیونیکیشن سسٹم جیم کر دیا پاکستان نے، اور وہ خود بخود ہی انہوں نے گرا دیا۔ تو اتنی بڑی وکٹری جس کا آج تک بھارت بدلہ نہیں لے سک رہا، وہ تڑپ رہا ہے بدلے کی آگ میں، لیکن اس کا بس نہیں چل رہا کیونکہ اس نے پاکستان کی قابلیت دیکھی ہوئی ہے۔ تو اب بھارت کیا کرے گا؟ اس کا جو پرانا طریقہ ہے، ہمارے ہی لوگوں سے ہمارے ہی خلاف بیانات دلوا کے، جیسے کارگل کی جنگ ہم جیتے ہوئے تھے، وہ دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں۔ اسی طرح 27 فروری کی اتنی بڑی فتح، اتنی شاندار فتح، جس میں پوری دنیا نے پاکستان کو اپریشیٹ کیا، JF-17 تھنڈر کی مارکیٹ بڑھ گئی، اس اتنی بڑی فتح کا صحرا بھی اب نون لیگ کے ذریعے پاکستان کے سر سے اتار کے بھارت کو پہنایا جائے گا۔ تو یہ ہیں، یہ لوگ ہماری پارلیمنٹس میں کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے اندر بیٹھ کے ہمیں کاٹ رہے ہیں، اور ہم نے ڈر کے واپس کرنا ہوتا تو ابھینندن کو مار دیتے، بس مر گیا، بات ختم، ہمارے ملک میں آیا تھا، اس کو نشانہ بنایا، مار دیا، بات ختم ہو جاتی۔ ہم نے تو بھارت کو گندا کرنا تھا، پاکستان نے بڑی خوبصورتی سے بھارت کو گندا کیا تھا، اور اس دن بھارت کا جو نقاب ہے، جو بہت بڑی طاقت وہ بنا ہوا تھا اس خطے کی، وہ نقاب پاکستان نے اتارا، اور پاکستان نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، اور آپ اس چیز کی فتح کا صحرا جو ہے بھارت کو پہنا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انڈین میڈیا پہ ایک ہنگامہ شروع ہو گیا کہ دیکھو ابھینندن، تو ہم تو فتح یاب ہوئے تھے، پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ ہم کیسے ڈرے ہوئے تھے، ہم نے تو ڈر کے ابھینندن کو واپس کیا۔ بھائی ہم نے ڈرنا تھا تو ہم بدلہ لینے گئے ہی کیوں؟ ہم اس کو پکڑ کے یہاں لائے ہی کیوں؟ ہم نے اس کو جان سے مارا کیوں نہیں؟ اگر اس کو لے ہی آئے تو اس کو بچا کے ان کو واپس کیوں کیا؟
یہ بڑی خوبصورتی سے اب ان کے ہاتھ میں، بھارت کے ہاتھ میں اب اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں اب یہ ہماری اپوزیشن جماعتیں آ چکی ہیں، تو یہ اب ان کے ذریعے ہمارے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی، بھارت اب اس چیز کو اچھال رہا تھا، اوپر سے فواد چودھری کا بیان آ گیا۔ تو فواد چودھری نے کہا کہ ہماری جو بہت بڑی کامیابی تھی پلوامہ حملے میں ہمیں بہت بڑی کامیابی ہوئی۔ اب پلوامہ حملے کا الزام جو ہے بھارت پاکستان پر دیتا ہے، اور پاکستان کہتا ہے کہ نہیں، یہ بھارت نے خود کروایا ہے، بھارت خود اس میں ملوث ہے، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پلوامہ حملے میں ہمیں بہت بڑی کامیابی ہوئی تھی۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی، میرا مطلب تھا کہ پلوامہ حملے کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہوا تھا 27 فروری والا واقعہ، تو اس میں ہمیں کامیابی ہوئی تھی۔ تو فواد چودھری سے یہ سلپ آف ٹنگ والی غلطی تو بہت بار ہوتی رہتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس بار بھی ہوئی ہو، لیکن یہ پلاننگ بھی ہو سکتی ہے، یہ اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک بندے نے اٹھ کے کہہ دیا اور پھر بعد میں وہ خود ہی اس کی تردید کر رہا ہے، اسی سٹیٹمنٹ میں کر رہا ہے۔ تو بھارت اس چیز کو اٹھا بھی نہیں سکتا، نہ فیٹف میں اٹھا سکتا ہے، نہ کہیں اور اٹھا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک سلپ آف ٹنگ ہے۔ لیکن ایک طرح سے بھارت کو پیغام بھی مل گیا ہے، اور بھارتی میڈیا جس کی توپوں کا رخ پاکستان کی طرف تھا، اب مودی کی طرف مڑ گیا ہے کہ دیکھو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا۔ تو جنرل بابر افتخار نے اگلے دن پریس کانفرنس کی، انہوں نے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ملکی سلامتی کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور اصل واقعہ کیا تھا وہ انہوں نے بتایا۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کا بچہ یہ چیز برداشت نہیں کرے گا کہ ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلا جائے۔ اور عمران خان اور جنرل باجوہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور حکومت اس وقت اس چیز پر غور کر رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کو قانون کے شکنجے میں لایا جا سکے، اور جو چیز یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ملک کی سلامتی کے ساتھ اتنا کھیلیں کہ فوج کو مجبوراً وہ سٹیپس اٹھانے پڑیں جو یہ چاہتے ہیں، تو فوج وہ سٹیپس بھی نہیں اٹھائے گی اور اپنا کام بھی کرے گی جو انہوں نے کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کے ریزلٹس دیکھیں گے، کیونکہ ان کی جہاں تک سوچ ہے، فوج کی سوچ ان سے کئی گنا آگے ہے۔ یہ وہاں تک سوچ ہی نہیں سکتے، جہاں پر ان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے فوج کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طریقے سے ان کو قانون کے شکنجے میں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ ملکی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت کوئی بھی ملک نہیں دیتا۔ ایون کہ حکومت کے خلاف آپ اس طرح نہیں بول سکتے جس طرح آپ بولتے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلی خبر پر۔ گیرٹ ویلڈر جو بہت بڑا گستاخ رسول ہے، جو ہالینڈ کا باشندہ ہے، اور فرانس کے اخبار چارلی ہیبڈو میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، جو اس نے خاکے بنائے تھے، اسی شیطان صفت آدمی نے طیب اردگان جو ترکی کے صدر ہیں ان کے بھی کچھ خاکے بنائے ہیں، اور پچھلے کئی عرصے سے وہ بنا رہے ہیں۔ کبھی ان کو ٹیرورسٹ بنا کے بتایا جا رہا ہے، کبھی ان کا جہاز بتایا جا رہا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، ترکی کا جہاز، ان کو یورپین یونین سے نکالا جا رہا ہے، اس کو نیٹو سے باہر کرو، یہ دہشت گرد ہے۔ اس طرح کے خاکے وہ بناتے رہے، اور کل تو انہوں نے حد پار کر دی۔ کل جو انہوں نے رجب طیب اردگان کا خاکہ بتایا، وہ طیب اردگان پر، ترکی پر، بلکہ پورے اسلام پر انہوں نے دوبارہ سے حملہ کیا اس شخص نے۔ تو طیب رجب اردگان نے کل کہا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے لیگل اور ڈپلومیٹک وے میں، ترکی ہر حال میں اپنا بدلہ لے کر رہے گا۔ تو آج ترکی نے گستاخ رسول گیرٹ ویلڈر کے خلاف فوجداری مقدمے کی درخواست دائر کی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ شخص دہشت گرد ہے، اسلام پر اٹیک کرتا ہے، ہمارے صدر پر اٹیک کیا ہے، اس کی عزت پر، اس کی شان پر ڈائریکٹ حملہ کیا ہے۔ اور ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی بیان دیا ہے کہ گیرٹ ویلڈر ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے، اس کی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ اس کے رابطے ہیں، اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ تو ابھی تک طیب رجب اردگان اور عمران خان ہی اس چیز کی مخالفت کر رہے تھے، فرانس کے صدر ماکرون کی مخالفت کر رہے تھے، اس نظریے کی مخالفت کر رہے تھے، اسلاموفوبیا کی مخالفت کر رہے تھے۔ 57 ممالک میں بس یہ 2 لیڈر تھے، پھر اس کے بعد افغان طالبان کا ایک بیان آیا، اور آج ایران کے صدر کا، یعنی 4 بندے ہو گئے ہیں پوری اسلامی دنیا سے۔ لیکن تمام ممالک میں ریلیاں نکل رہی ہیں، احتجاج جاری ہے، فرینچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، لیکن بڑے بڑے ممالک ہیں، سعودی عرب ہو گیا، مسلمانوں کا لیڈر، OIC کا صدر، کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ تو ایران کے صدر حسن روحانی نے آج شدید اختلاف کیا ہے، اور ان کے بھی کافی سخت بیانات آئے ہیں۔
فرانس کے حوالے سے عمران خان جنہوں نے UN میں بھی تقریر کی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرانس کے صدر پر بھی کافی تنقید کی، اسلامو فوبیا کے خلاف وہ بہت بولتے ہیں اور دنیا سنتی ہے. وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں جو پوری دنیا میں اچھالی جاتی ہے، CNN پر، BBC پر، پورے بڑے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس پہ. تو وہ شدید اختلافات کر رہے ہیں، ان کی ٹویٹس بھی آ رہی ہیں. کل انہوں نے مسلم لیڈرز کو ایک خط لکھا کہ ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے، ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ اسلامو فوبیا کو دنیا سے روکا جا سکے. جو اسلامو فوبیا پھیلایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، جو آگ بھڑکائی جا رہی ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے بہت خطرناک ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ فرانس کے صدر جو اقدامات کر رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ تمام مذاہب کو اکٹھا کرتے، کسی ایک مذہب کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے تھا، کیونکہ ایک لیڈر تھے یہ، ان کو ایک لیڈر بننے کا ثبوت دینا چاہیے تھا. اس کے علاوہ بھی عمران خان نے کافی ساری ٹویٹس کی جس پر فرانس کے صدر نے کہا کہ پاکستان اور ترکی جیسی عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ فرانس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں. جب ایک چیز شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے، جیسے بھارت کے لیے کشمیر ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں، کیونکہ وہ کھل کر دنیا کو بتا نہیں سکتے کہ ہم یہ ظلم کر رہے ہیں. اور ان حالات میں مودی ہی سب سے پہلے فرانس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور انڈیا میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وی اسٹینڈ بائی فرانس، کہ ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ عمران خان نے فیس بک کے CEO مارک زکربرگ کو بھی خط لکھا، اور عمران خان کے سارے اقدامات ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں. آج پاکستان نے فرانس کے ساتھ $1.5 بلین کی ڈیل کو منسوخ کر دیا ہے. 27 ہیلی کاپٹر خریدنے تھے پاکستان نے. یہ EC-725 کیراسل ملٹی مشن ہیلی کاپٹرز تھے جو پاکستان نیوی کی ماڈرنائزیشن کے لیے فرانس سے منگوائے جا رہے تھے. فرانس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا جس کو منسوخ کر دیا گیا. $1.5 بلین کا یہ معاہدہ ہے. فرانس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے جس کو پاکستان نے منسوخ کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے ہم نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب تک فرانس کو $46 ارب کا ڈائریکٹ نقصان ہو چکا ہے، اس کی معیشت کو ڈائریکٹ ٹیکہ لگا ہے $46 ارب کا، اور جو انڈائریکٹ ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا. تو ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کے ساتھ جڑے رہیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.